बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मज़हर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ पंजाब हुकूमत की जानिब से पार्लिमान से यानी कि वफाक से ये मुतालबा किया गया है कि बल्दियाती एक्ट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और जो 2022 का कानून है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन इस साल 4 बार पंजाब हुकूमत को कह चुका कि आप इंतखाबात कराएं, लेकिन पंजाब हुकूमत ये इंतखाबात कराने में नाकाम रही है। अब वो एक एक्ट ले आए हैं, बल्दियाती एक्ट 2025, उसमें उन्होंने कुछ अहम तब्दीलियाँ भी की हैं। लेकिन साथ ही साथ स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब ने जब इस करारदाद के हवाले से और जो मुतालबा वो वफाक से करें उसका जब वो जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने 27वीं आइनी तरमीम का भी जिक्र किया है। तो क्या 27वीं आइनी तरमीम आ रही है और इस तरमीम के खदोखाल क्या होंगे, क्योंकि अभी तक किसी सियासी जमात के साथ इस तरह की कोई मुशावरत नहीं होती हुई दिखाई दी। लेकिन इस तरमीम का जिक्र जो 26वीं आइनी तरमीम थी जो उसके साथ जुड़े हुए तनाज़ात थे उस वक्त से ही 27वीं आइनी तरमीम का भी बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है। तो आज के प्रोग्राम में कुछ इसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। आज़ाद कश्मीर में एक बार फिर हुकूमत तब्दील हो रही है और तीसरे वज़ीर आज़म जो हैं उनको घर भेजने की तैयारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बार कर रही है। पीपल्स पार्टी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस अमल पे बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है। क्या बिलावल साहब जितने कॉन्फिडेंट हैं और वो कह रहे हैं कि हमारे पास हुकूमत साजी के लिए नंबर भी पूरा है, तो वो तब्दीली कर पाएंगे और कुछ अरसा रह गया इलेक्शंस में, तो इस तब्दीली के बाद इतने कम वक्त में अगर वो कोई समरात या कोई मामलात को बेहतर होता हुआ आवाम को नहीं दिखा पाएंगे तो वो कहीं एक पॉलिटिकल सेटबैक तो नहीं होगा? कुछ उस हवाले से भी बात करेंगे जनाब। और जो खैबर पख्तूनख्वा है वहाँ पे कैबिनेट बन गई है, चलें अच्छी बात है, एक मामला तो तय हुआ। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के जो अहदेदारान हैं वो और पंजाब पीटीआई के जो अहदेदारान हैं और जो इनकी सीईसी है उसके जो अहदेदारान हैं वो एक दूसरे के खिलाफ पब्लिकली बयानबाजी कर रहे हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। और नए वज़ीर आला की जो तैनाती है उस हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं पार्टी के अंदर से। तो ये जो पार्टी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है उसकी क्या रीज़न है, कुछ उसका जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मुज़ाकरात में मस्बत पेशरफ्त हुई है, जंगबंदी पर अभी भी इत्तफाक है। क्या जो मुज़ाकराती अमल है उसमें क्या डिटेल्स डिस्कस हुई हैं वो सामने नहीं आई तफसीलात दफ्तर खारजा के मुताबिक, क्योंकि ये हसास मामला है। लेकिन दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी अफगान तालिबान जो था वफ्त उसने तस्लीम किया है। कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे वो टीटीपी के खिलाफ, जो पाकिस्तान का एक बुनियादी मुतालबा है, उसका कोई जवाब उनके पास फिलहाल नहीं है। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमाते हैं वज़ीर दिफा पाकिस्तान के कि जब तक टीटीपी की सरपरस्ती नहीं रोकी जाएगी तब तक अफगानिस्तान के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो मामूल पर नहीं आएंगे। प्रोग्राम के पहले से हमें ज्वाइन कर रही है जी शैला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल चौधरी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर कानूनदान हैं और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर कानूनदान हैं और JUIFA के सीनियर और मरकज़ी रहनुमा हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, आखिरी हिस्से में हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा होंगे। जी बहुत शुक्रिया। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, ये जो 27वीं आइनी तरमीम का भी जिक्र किया मलिक अहमद खान साहब ने और उन्होंने कहा कि जो 2000 बल्दियाती एक्ट 2025 है उसके तहत जो है वो अब हम इंतखाबात कराएंगे, लेकिन वफाक से वो कह रहे हैं कि आप एक पूरा नया बाब शामिल करें और तहफ़्फ़ुज़ दें बल्दियाती एक्ट को ताकि ये जो मुद्दत है बल्दियाती हुकूमतें भी पूरी कर सकें। आपके ख्याल में यही एक मंशा और मर्जी है, यही मकसद नज़र आ रहा है आपको इस पूरी तब्दीली का और इस पूरी मुहिम का? ऐसा नहीं है, ये यकीनन एमसीएम की ख्वाहिश है। हालांकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और प्रोविंशियल लेजिस्लेशन मौजूद है, सूबे इसमें आज़ाद हैं कि वो अपने तौर पे लेजिस्लेशन करें, मगर चूंकि वो बड़ी डिस्प्यूटेड किस्म की लेजिस्लेशन आ रही है, शायद हम ये सुन रहे हैं कि मंडे को जो है ना इसको ले कर रहे हैं, तो इसलिए जो है ना वो उसमें एमक्यूएम को जो है ना फेस सेविंग वो वहाँ पे देंगे आर्टिकल 140A के साथ आसपास कुछ उसके और कुछ और भी इस तरह से। मगर ये डिस्प्यूटेड सुना ये जा रहा है कि मंडे को कोई डिस्प्यूटेड लेजिस्लेशन लाई जा रही है। अच्छा, वो जो ये भी आप वही मौक़िफ़ दोहरा रहे हैं जो फारूक सत्तार और उनकी जमात कह रही है कि 140A जो है वो नामुकम्मल है? ये 140A को जो है वो कुछ उसका मेकअप करेंगे और वो फिर अपने वोटर को जाके ये बताएंगे कि देखिए हमने लोकल बॉडीज में जो है ना ये कारनामा अंजाम दे दिया है। हालांकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट था
اور پروونسز جس میں جو چاہتے وہ کر سکتے ہیں. تو کیا کسی پروونس کے مطالبے پہ وفاق جو ہے وہ اس طرح کا کوئی نیا چیپٹر ایڈ کر سکتا ہے؟ کیونکہ وہ آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں کہ آئین میں ایک نیا باب جو ہے وہ شامل کیا جائے. یہ معاملہ پروونس پہ مطالبہ نہیں کر رہا، بلکہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا خیال ہے کہ اس میں جو ہے نا یہ شامل کیا جائے. ٹھیک، چلے شامل اگر کر بھی لیا جائے، مگر جو دوسری چیزیں ہیں وہ غیر مناسب آ رہی ہیں. یہ اس میں اصل ایشو یہ ہے. جی فیصل صاحب، آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ 4 بار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کہہ چکا ہے پنجاب حکومت کو بلدیاتی الیکشنز کرانے کا، لیکن وہ نہیں ہو پائے، اور اب جب ایک اور ڈیڈ لائن ہے تو اس سے پہلے پورے قانون کو اور پورے نظام کو تبدیل کرنے کی بات ہو رہی ہے. آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے تنزیلہ، جو کامران مرتضیٰ صاحب نے بات کی ہے اس کو میں ایڈ کرتا ہوں. بنیادی طور پہ یہ الیکشنز میں، یہ جو بلدیاتی الیکشنوں میں یہ ان کی مدت اور یہ کرنے کا جو عندیہ دیا گیا ہے، یہ اس لیے دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن کے قریب جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن کرائیں تاکہ آنے والے الیکشنوں میں وہ آپ کے سہولت کار بنے. اور یہ تو پروونشل سبجیکٹ ہے. 140A میں جتنا کچھ لکھ دیا گیا ہے وہ کافی ہے. اس وقت جتنے بھی آپ کے ڈرافٹ چل رہے ہیں چاروں صوبوں میں، وہ آرٹیکل 140A کے مطابق نہیں ہیں. یعنی ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل کنٹرول جو ہے لوکل گورنمنٹس کو، جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے کسی بھی گورنمنٹ کی جو ہے اس کے لیے، وہ نہیں پرووائڈ کیا گیا. اور لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ آرٹیکل 7 کے تحت ایک تیسری لازم و ملزوم گورنمنٹ ہے. اس الیکشن کمیشن کے نیچے آپ کو کون سے الیکشن جو ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں نظر آئیں گے؟ ظاہر ہے ان پہ بھی لوگوں کے تحفظات ہیں، ہمارے تو بہت ہی شدید تحفظات ہیں. اور 8 مہینے ان کی مدت کو میرے خیال میں لگ بھگ پورے ہو گئے ہیں، اور وہ ابھی تک چمٹے ہوئے ہیں. اخلاقی طور پہ تو ریزائن کر دینا چاہیے تھا، لیکن وہ بالکل ہی، کیونکہ اخلاقیات کی بات تو ویسے ختم ہو گئی اس ملک میں. تو یہ جو سارا سلسلہ ملک احمد صاحب نے کیا ہے، یہ اس میں باتیں تو ٹھیک کی ہیں، لیکن آپ کو خود نہیں پتا کہ آپ بلدیاتی الیکشن یہ جو دسمبر میں انہوں نے ختم کیا ہے، آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو کہا جی اپریل 2026 سے پہلے نہیں ہو سکتے، اور یہ 2026 میں بھی نہیں کرائیں گے. اچھا، وہ ساتھ میں انہوں نے 27ویں ترمیم کی بھی بات کر دی. میں واپس آتی ہوں، آپ دونوں سے اس پہ پوائنٹ لیتی ہوں. شیلا صاحبہ، ایک تو ظاہر ہے کیونکہ MQM کا تو سندھ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ جو معاملہ وہاں پہ سندھ کے نظام کے تحت ہے، اس کی شک جو ہے وہ یہاں سے اگر ایڈریس ہوتی ہے تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ لیوریج MQM کے لیے اس میں پیدا کی گئی ہے. اچھا دیکھیں، اصولاً تو کامران مرتضیٰ اور فیصل چودھری کی لیگل جو اوپینین ہے اس کے بعد میری بات بنتی نہیں ہے. میں آپ سے سیاسی دونوں ماشاءاللہ. تو لیکن یہ ہے کہ ایک انسان تھوڑا بہت پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کوشش کرتی ہوں. تو 140 کے بعد جو ہے وہ صوبوں کا اختیار ہے کہ اپنے صوبائی معاملات کو دیکھتے ہوئے وہ کیسے بناتے ہیں قانون. اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ سندھ واحد صوبہ ہے جس کے بلدیاتی حکومت نے اپنی مدت بھی پوری کی، باقی سب کی نے ڈیزالو کر دی تھی، اور الیکشن بھی کرایا. الیکشن اس سے پہلے جو ایکٹ بنا اس کو چیلنج بھی کیا گیا، اور اس کے باوجود کہ پارٹی کہتی تھی نہیں، لیکن جب چیلنج ہوا کورٹ میں گئے تو پھر کورٹ کی بات کو بھی جو امینڈمنٹ ہو سکتی تھی وہ کیا. اب بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ میں یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ MQM کی تو بدقسمتی یہ ہے کہ چیلنج ہوا قانون اور وہی لوگ گئے، اور اس کے بعد الیکشن میں انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اور اس کے بجائے اگر آپ ادھر دیکھیں کہ جب پرویز مشرف کے میں جو صحیح کہہ رہی ہوں، پرویز مشرف کے دور میں جو ایک آرڈیننس کے تحت بنا تھا، جب اس آرڈیننس کی مدت ختم ہوئی تو اس کے بعد جو ہے اس نظام کو اسی طرح چلتے رہنے دیا گیا. ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی نظام نہیں تھا، اور ان سے پوچھ کے، کیونکہ یہ ہمارے ساتھ، یہ تو ہر گورنمنٹ کا حصہ ہوتا ہے، تو ہمارے ساتھ وہ تھے اتحادی، تو ان سے پوچھ کے ان کے حساب سے ایڈمنسٹریٹر بھی لگائے گئے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اور باقاعدہ PTI کا ایک وائٹ پیپر تھا جس میں انہوں نے وسیم اختر کے خلاف باقاعدہ لکھا تھا کہ 20 مہینے میں 16 ارب یا پتہ نہیں کتنے، میں ڈیجٹ نہیں کہہ سکتی، اتنے ان کو دیے گئے، انہوں نے یہ خرابی کی. اور ابھی بھی جب بڑے مسائل چل رہے تھے تو مرتضیٰ وہاب نے باقاعدہ سارے انوائسز دکھائی تھیں کہ 27 ارب جماعت کو گئے، کتنے PTI کو گئے. تو بات وہی ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے
کہ جو فیڈرل ہے اس کو اڈاپٹ کرے، اور ضروری نہیں ہے کہ تمام جماعتیں اپنے جو مختلف صوبوں میں اکثریت رکھتی ہیں وہ اسے مانیں، ان کو وہی 2022 کے ایکٹ کے تحت ہی الیکشن کرانا چاہیے۔ اچھا، اگر یہ ہو جاتا ہے کامران صاحب، یہ قانونی نقطہ ذرا بتا دیجئے، تو 2025 کا جو ایکٹ ہے، آپ کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو کہا ہوا ہے پنجاب حکومت کو کہ 2022 کے قانون کے مطابق آپ کروائیں، تو اگر ہو بھی جاتا ہے تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ جو اپنا پنجاب اسمبلی ٹوٹی تھی اور اس سارے معاملے میں وہ باوجود اس کے کہ دستوری پروویژن تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ دستوری پروویژنس کو جو ہے نا ہم نے آنر نہیں کیا اور اس کو وائلیٹ کیا جی۔ تو اب جو ہے نا یہ آرڈر گو کہ دستوری طور پہ ہم اس کے پابند ہیں یا صوبائی حکومتیں اس کی پابند ہیں، مگر اس کے باوجود جو ہے نا یہ پھر معاملہ اسی طرح سے چلے گا، اور اس میں انفیکٹ جو ہے نا وہ صوبوں کی بدنیتی ہے۔ صوبے جو ہے نا وہ اپنے اختیار کی بات تو کرتے ہیں مگر آگے اختیار دینے کی گراس روٹ لیول پر لے جانے کی بات نہیں کرتے۔ تو یہ 27ویں ترمیم کا ذکر جو ہے وہ انہوں نے کر دیا، انہوں نے کہا میں تو حمایت کرتا ہوں، اور ساتھ انہوں نے مولانا صاحب کا ذکر بھی کیا کہ بڑے منجے ہوئے سینئر سیاستدان ہیں، اور کیا کوئی ہے واقعی میں آپ لوگوں کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اس پہ کورسپونڈنس؟ میں شیلا سے بھی پوچھوں گی کیونکہ یہ ذرا حکومت کے ساتھ اتحادی ہیں مرکز میں، لیکن آپ کے نالج میں کچھ کامران صاحب ہے ایسا ہے کہ کچھ کسی ترمیم پہ ہو رہا ہے کام؟ میرا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ منڈے پہ آ رہی ہے، شیلا صاحبہ، یہ جو میری انفارمیشن ہے۔ اچھا جی، شیلا صاحبہ۔ میں اس لیے نہیں کہہ سکتی کہ پارٹی کی طرف سے ابھی تک کوئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس نہیں ہوا جس میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے، ہمیں اعتماد میں لیا جاتا ہے، اور چوتھی تنویر نام ہے شاید، ان کا ضرور میں نے سنا تھا کہ وہ بات کر رہے ہیں، لیکن اگر مجھے سی ای سی کے جو ایک اعلامیہ باہر آیا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کوئی آئینی معاملات ہوں گے تو اس کو رضا ربانی صاحب دیکھیں گے۔ تو شوئی تنویر جو بات کر رہے تھے تو وہ 18ویں ترمیم جو ہے اس میں کہہ رہے تھے کہ مزید ترمیم ہوں گی۔ اس سے ریلیٹڈ، لوکل گورنمنٹ سے ریلیٹڈ مجھے نہیں معلوم۔ کوئی بھی ترمیم جب ہوگی تو ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی چاہے میجورٹی میں بھی ہو تو وہ یہ نہیں چاہے گی کہ تمام پارٹی سے مشاورت کے بغیر ہو، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کوشش یہی کرے گی کہ تمام پارٹیز کے اس میں جو ہے بالکل متفق ہو کے کریں، وہی زیادہ چیز بہتر ہوتی ہے، اور وہی۔ فیصل صاحب، آپ کو کچھ علم ہے اس بارے میں کہ کوئی 27ویں ترمیم جو ہے وہ ہو رہی ہے پیش؟ جی دیکھیے، جو 27ویں ترمیم ہے وہ تو لائی جا رہی ہے، اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور اس میں ظاہر ہے اور بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ ہیں، صرف یہ نہیں ہے۔ اور آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے، جی آ رہی۔ ہاں، دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے ہم اسپیسیفکلی لوکل گورنمنٹ کی بات کریں تو یہ الیکشن کمیشن نے تو آئین قانون کے مطابق کرانا ہے۔ اگر وہ قانون میں ہی نہیں ہوگا، حلقہ بندیاں نہیں ہوں گی تو دسمبر میں تو الیکشن نہیں ہوں گے۔ اور جو یہ کامران صاحب نے کیا ہے نا، دیکھیں ضرورت تو ہے امینڈمنٹ کی۔ امینڈمنٹ یہ ہونی چاہیے، جو کہ میرا کیس بھی سپریم کورٹ میں بھی پینڈنگ تو نہیں خیر پڑا ہوا تھا، وہ یہ ہے کہ آپ پروونشل فائنانس کمیشن کیوں نہیں کرتے؟ یعنی ہر جو مشرف صاحب کا جو لوکل گورنمنٹ نظام تھا وہ اس لیے بہتر تھا کہ وہاں پہ ہر ضلع کو پیسے ملتے تھے صوبے کے گرانٹ سے، جو صوبے کا این ایف سی کی جو گرانٹس ہوتی ہیں جو نیشنل فائنانس کمیشن سے، وہ پیسہ نیچے گراس روٹ لیول تک ٹریول کرتا تھا۔ ابھی کیا ہے کہ سی ایم جو ہے وہ سارے اپنی مرضی کرتے ہیں اور وہ ڈول آؤٹ کرتے ہیں فنڈز مرضی سے، اور یہ پاور وہ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ 27ویں ترمیم میں اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، عدلیہ سے متعلق چیزیں بھی ہیں، اور اس میں کچھ پرانے آفس جو سنا جا رہا ہے کہ فورس کے جو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں وہ ابولش کیے گئے تو وہ ریسٹور ہوں گے، اور ظاہر ہے مطلب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آ رہی ہے ترمیم۔ ملک میں جو آئین اور قانون کا تھوڑا بہت ہے وہ بھی انشاءاللہ 27ویں میں یہ لوگ ختم کریں گے، ان کا اور متمع نظر کچھ بھی نہیں۔ چلیں ایک بریک لے لیتے ہیں جی، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، بات کریں گے کشمیر میں جو سیاسی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ بلاول صاحب کہتے ہیں غیر سیاسی سوچ کی کو جگہ ملی اور خلا پیدا ہوا، وہ خلا پاکستان پیپلز پارٹی کیسے پر کرے گی،
اور کتنے کانفیڈنٹ ہیں یہ؟ اس پہ بات کرتے ہیں، بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک جی۔ اور جو دوسرا مسئلہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے وہ کشمیر کی سیاست سے جڑا ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کی پارلیمانی کمیٹی کا، جو کشمیر کی پارلیمانی کمیٹی، اس کا بھی آج اجلاس ہوا ہے۔ شعلہ صاحب، آپ کس طرح سے آپ دیکھتی ہیں؟ بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ ضرورت نہیں تھی، یہ عدم استحکام زیادہ ہوگا اگر آپ لوگ جو ہیں وہ ان ہاؤس تبدیلی کرنے کی طرف چل پڑے ہیں۔ میرے خیال میں یہ کوئی غیر آئینی کام نہیں ہو رہا، اور یہ کوئی ان کا پہلا وزیر اعظم نہیں چاہ رہا ہے، ان کا تیسرا وزیر اعظم جا رہا ہے، اور جو ایڈمنسٹریٹو میٹرز ہیں وہ خود پی ٹی آئی کے لوگ جو ہمارے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں وہ خود بھی یہی کہہ رہے ہیں، مطمئن نہیں ہیں۔ تو ان کے اندر فارورڈ بلاک بنا، اور صرف ادھر ہی نہیں، آپ پوری پی ٹی آئی میں مسائل دیکھ لیں۔ کراچی کے جو لوگ ہیں لوکل گورنمنٹ میں، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا، جبکہ انہوں نے نہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیا نہ ہمیں دیا۔ اسی طرح آج جو سارے بیانات چل رہے ہیں عالیہ حمزہ اور سلمان اکرم راجہ کے درمیان، تو ان کی اپنی پارٹی میں فارورڈ بلاک بنا ہے، اور جو حالات کشمیر کے رہے ہیں وہ پاکستان بننے کے بعد ایسا کبھی نہیں ہوا جو رہے ہیں۔ اور ایک اسمبلی کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے۔ اس طرح تو یہ کوئی بات ہی نہیں ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کہے کہ 99.9% لوگ چاہتے ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے، اسے توڑ دیں، پھر جب تحریک عدم اعتماد پاس ہو جائے تو نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اسمبلی ڈیزالو کر دے، اور پھر جہاں دل چاہے وہاں کہہ دیں کہ یہ ہو گیا۔ لیکن ایسا تو نہیں ہونا چاہیے، ہم جو بھی کام کریں گے آئین کے حساب سے کریں۔ فیصل صاحب، آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ کیونکہ شعلہ کہہ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ وہاں پہ معاملات ہاتھ سے نکلے ہیں، اینڈ بائی دا وے علی امین گنڈا پور صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں بھی معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے انٹرنل میٹرز ہیں نا، اس میں تو کسی کو وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کشمیر میں بنیادی طور پہ تو دیکھیں، انوار الحق سے ہماری کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ وہ ایک لوٹا ہے، ان کے ساتھ فارورڈ بلاک بھی لوٹوں کا تھا۔ سندھ جو ہاؤس کی منڈی ادھر لگی، پھر کشمیر میں لگی۔ اب یہ کوئی کون نہیں سی منڈی ہے بتاتا سندھ ہاؤس کی منڈی؟ میں یہ سندھ ہاؤس کی منڈیاں لگ رہی ہیں نا، مجھے بتائیں کہ 8 مہینے جب الیکشن میں رہ گئے ہیں، کون سی ایسی جو ہے قیامت برپا ہو گئی تھی کہ یہ وزیر اعظم کو بدلنا تھا؟ آپ 100 دفعہ بدلیں، جیسا وہ کسی کے لیے کہتے ہیں نا کہ آپ کرتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ تو انوار الحق اور کمپنی کے لیے جو انہوں نے کسی کے لیے سوچا وہی ہو رہا ہے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک سیاسی ڈیلنگ ویلنگ میں یقین رکھتی ہے، اور وہ کر رہے، ورنہ تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کشمیر میں اس وقت جو ہے۔ لیکن اگر کوئی کہے کہ بیڈ گورننس ہے، اگر کوئی کہے کہ مسئلے، تو 8 مہینے از اوکے کہ 8 مہینے انتظار کریں۔ مطلب 8 مہینے میں یہ کیا تیر ماریں گے؟ پہلی بات تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد جب تک کسی پارٹی کے 51% لوگ فلور کراس نہ کریں اس وقت تک صبر کر لو۔ دیکھیے 18ویں ترمیم کے ان کی پوری بات پوری سنیں جی۔ فیصل بول رہے پوری آپ بات کریں۔ اب جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس میں آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کے دیوانے ہو گئے؟ پیپلز پارٹی نے کون سا ایسا تیر مارا ہے، یا کون سی ایسی جو ہے وہ جادو کر دیا ہے کہ جی ایک دم جو کشمیر میں یہ میرے گاؤں سے کشمیر آگے شروع ہو جاتا ہے۔ پاکستان میں جیسے میرے گاؤں سے 200-400 میٹر کے اوپر کشمیر ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ کشمیر میں جو کشمیر ایکشن کمیٹی ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ انوار الحق وغیرہ جو ہے وہ فیلئر تھے، انہی کے لائے ہوئے تھے۔ اس وقت لوٹے اکٹھے کر کے انہوں نے لائے، جس طرح سے لوٹے انہوں نے ادھر اکٹھے کیے 2022 میں، اس طرح لوٹے کشمیر میں بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو خرید و فروخت ہو رہی ہے، سیاسی منڈیاں لگ رہی ہیں۔ اچھا، تنویر الیاس ہی کی سیٹلائٹ تھے یہ انوار الحق، انہیں لائے تھے، اور اس سے پہلے جو 2 گئے وہ کیوں گئے یہ بھی پوچھنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ دیکھیے جو سندھ ہاؤس میں لوگ ٹھہرائے گئے تھے 18ویں ترمیم کے بعد، جب تک 51% ممبر جو ہے فلور کراس نہ کریں اس وقت تک نہیں ہوتا، تو ان سے ووٹ تو نہیں ڈلوایا گیا نا، یہ انہیں یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن وہ جو 14 سینیٹرز کے ضمیر جاگے تھے وہ کیسے جاگے تھے؟ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے دوبارہ کہا کہ آپ نے تو اتنے تیر مار دیے نا کہ وہاں پہ فارورڈ بلاک بن گیا۔ ہم نے اپنی دور حکومت میں واقعی وہاں پہ تیر مارے تھے، یونیورسٹیز بنائی تھیں، اور بہت اونچا، پہلی دفعہ جو ہے وہ اتنا اونچا
پل بھی بنایا گیا، قائد اعظم پل جسے کہا جاتا ہے، اسکول کھولے گئے، اور ایک یونیورسٹی تھی ہمارے بعد وہاں پہ اتنی یونیورسٹیز بنی. تو جو ہم کر سکتے تھے ہم نے بہتری کی. اور کشمیر میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ بہت شروع سے ہمارے ساتھ ہیں، وہی لوگ ہیں. یہ دیکھیں کہ جو لوگ وہاں سے فارورڈ بلاک بنایا ہے وہ آپ کے ساتھ کیوں تھے اور آپ وہاں سے کیوں ہٹے، تو آپ کو وہیں سے جواب مل جائے گا. اور وہاں پہ ہماری اچھا ہم جو بھی مارے، لیکن آپ تو 3.5 سال میں نہیں مار سکے نا. ہارس ٹریڈنگ آپ کو ہمیشہ لگتی ہے، لیکن آپ تو نہیں مار سکے نا کوئی وہاں پہ. 3 آپ وزیر اعظم دے مارے لیکن کوئی تیر نہ مار سکے. تو اب آپ لوگ کر لیں گے حکومت؟ ظاہر ہے ایک بہتری کرنی چاہیے، اور بہتری کے لیے اگر ہماری کوئی کوشش ہے اور وہاں کے لوگوں کی خواہش ہے تو ہم کر رہے ہیں. ہم کوئی غیر آئینی کام نہیں کرتے. اچھا کامران صاحب، غیر آئینی کام تو جب 58(2) تھا تو تبھی اسمبلی توڑ دی جاتی، تو اس میں غیر آئینی بھی کیا ہوتا تھا؟ غیر آئینی کی بات. کامران صاحب کشمیر میں ٹھیک ہے، کشمیر میں حکومت کی تبدیلی، شیلا صاحبہ کہتی ہیں ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام نہیں کر رہے. ارے غیر آئینی غیر قانونی کام جو ہے غیر سیاسی کام ہے. یہ بھائی بات یہ کہ تم لوگ اسی طرح کی دلیلیں دیتے ہو خان صاحب کے لیے، پھر دیکھو کیا وہاں سے جو ہوتا ہے. جی کامران صاحب آپ کی کیا رائے؟ ٹھیک خان صاحب تو آپ کے حواس پہ ہم نہیں ہیں حواس پہ تیار. دیکھو ہمارے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے سندھ میں. ہمارے حواس پہ کیوں ہوتے؟ تم لوگ کے حواس سے نہیں نکل رہے، ورنہ حکومتیں بھی چلتی ہیں، بندہ جیلوں میں بھی ہوتا ہے، کام بھی ہوتے ہیں. صوبے کا وزیر اعلیٰ کر ہی نہیں پا رہا کچھ. کشمیر کی وزارت عظمیٰ کی آکشن تو نہیں ہو رہی ہے کشمیر میں. ہم ہی کچھ ڈیلیور کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا. جی کامران صاحب، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے، میں بات کروں؟ جی کیجیے. یہ غیر قانونی تو شاید نہ ہو یا غیر آئینی تو نہ ہو، مگر غیر اخلاقی اور غیر سیاسی یہ ضرور ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے کوئی نقصان ہوگا کشمیر کا؟ اس سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے. دیکھیے یہ اس طرح سے حکومتیں گرانے کا عمل، اور ان دنوں میں حکومتیں گرانے کا عمل جب کوئی ایک طاقت کا حلقہ آپ کے ساتھ ہو، تو ہم سب آپ مانیں یا نہ مانیں، آپ کے سامنے بیٹھ کے مانیں یا نہ مانیں، مگر بہرحال لوگ تو جانتے ہیں نا. اس وقت تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو نہ جانتا ہو. پھر کل یہ وقت جو ہے یہ کل آپ کے اوپر آ جائے گا، پھر کسی اور پہ آ جائے گا. پہلے 2 پارٹیوں پہ آیا کرتا تھا، نون پہ اور پیپلز پارٹی پہ. اب 3 ہو گئی ہیں. تیسری پارٹی کو اس لیے لایا گیا تھا کہ ان کے درمیان جو ہے نا وہ انہوں نے اس کنٹرول سے باہر آنے کے لیے کوشش کی. جب کنٹرول سے باہر آنے کی کوشش کی تو تیسری پارٹی سامنے آ گئی. اب وہ تیسری پارٹی جب پھر جو کنٹرول سے نکلی ہے تو پھر جو ہے نا ان کو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ اخلاقیات کے درس اور سیاست کے درس ہمیں وہاں پہ اس وقت نہیں نظر آ رہے تھے جب ان کے وزیر اعظم کام نہیں کر پا رہے تھے اور 2 بدلے گئے. تو اس تیسرے میں یہ اعلیٰ درس کیوں یاد آ رہا ہے؟ جب وہ کیپیبل ہی نہیں ہے تو ہٹیں گے، اپنے ہی اندر سے لوگ اٹھیں گے. جہاں پہ وزیر اعظم نہیں ہے وہاں بھی اپنے اندر سے لوگ اٹھ رہے ہیں، وہاں پہ تنظیمی طور پہ اٹھ رہے ہیں. تو جو 2 پہلے ہٹے وہ سیاسی طریقے سے ہٹے، اور اس میں اخلاقیات تھی کہ وہ پارٹی جس کا ایک وزیر اعظم نہیں کام کر پا رہا، دوسرا بھی نہیں کر پا رہا، تو تیسرا بھی اگر نہیں کر پا رہا تو بھائی ہم ایک سیاسی کام کر سکتے ہیں. تو وہ صحیح ہے کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں رہنی چاہیے چیز. تو جب ان کے اپنے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں تو یہی ہوگا. یہی مرکز میں بھی ہوا تھا کہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، آپ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ہٹ گئے، تحریک عدم اعتماد آ گئی. جی کامران صاحب لاسٹ کمنٹ آپ کو، اور فیصل صاحب آپ کا بھی اس ایشو پہ. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ مرکز میں بھی ہوا تھا، وہ ہٹ گئے. تو یہ وقت جو ہے نا یہ وہ گردش ایام جو ہے نا وہ پھر جو ہے نا وہ کہیں جو ہے نا وہ وقت جو ہے وہ پھر ہم پہ ان پہ دوبارہ نہ لے آئے. تو اس وقت سے ڈرتے ہوئے جو ہے نا یہ جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس فیصلے ان کو وہ کریے. آپ کا ماضی بڑا شاندار ہے، آپ بڑے شہیدوں کے امین ہیں، اور یہ سارا کچھ ذہن میں رکھ کے اور پھر تب فیصلے کریے گا. اور خدا نہ خواستہ یہ نہ ہو کہ اس سے کوئی لانگ رن میں جو ہے نا وہ. جی فیصل صاحب اس پہ بات کرنے سے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی پی ٹی آئی آپس میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کر رہی ہے، مشال یوسفزئی، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ، یہ کیا پی ٹی آئی کے اندر یہ کیا مسئلہ بنا؟ پیپلز پارٹی کو اصول، اخلاق یا سیاسی جو ہیں ان کے اوپر کیوں، ان کا تو کوئی اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو یہ بات کہنا جو ہے وہ ویسے ابس ہے، وہ تو ویسے ہی گناہ ہے
یعنی ان کا کیا لینا دینا ہے کسی سیاسی اصول سے یا ویسے اصول سے؟ یہ تو ایک بس جہاں پہ اقتدار ملے گا وہاں پہ گزاریں گے، جہاں جتنے بجے توا رات اتنے گزارا ساری رات. ان کا تو یہی موٹو ہے، جہاں جہاں ان کو حکومت ملے گی یہ وہاں پہ بیٹھیں گے، اور جس مرضی قیمت پہ ملے، جس مرضی دیکھیے ہم تو حکومت میں نہیں ہیں، لیکن آپ کے خلاف تو موشن آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ جمع ہو چکی تھی، اور آپ باجوہ کی خچرامت کر رہے تھے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دے دیں گے، یہ واپس کرا دیں. تو یہ حال ہے آپ کا. ہمارا تو یہ کبھی بھی نہیں ہوا، ہم تو کوڑے بھی کھا لیے، پھانسی بھی کھا لی، لیکن یہ نہیں کیا. یہ آپ کا ہے کہ بھائی ہمارے بل پاس ہونے، لوگوں کو فون کر دو، ہمارا یہ ہونا ہے کر دو. یہ ہمارا نہیں تھا. کامران مرزا صاحب، فیصل صاحب اور شیلا رضا، شکریہ جی آپ نے گفتگو سنی. یہاں پر شامل کریں گے ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. کچھ پاکستان افغانستان کی صورتحال تازہ ترین کیا اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور بات کریں گے کچھ پاکستان افغانستان کے مابین کہاں تک پہنچے ہیں مذاکرات اور کتنے نتیجہ خیز ثابت ہوں گے. مثبت پیش رفت کچھ نظر آ رہی ہے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما ہیں، سینئر سینیٹر ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. جیسب جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس طرح کے مذاکرات ہوئے اور اس کے باوجود بھی خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر دراندازی جاری ہے، اور اگر جو سرپرستی ٹی ٹی پی کی ہے وہ ختم نہیں ہوگی تو تعلقات معمول پر نہیں آئیں گے. تو آپ کو کچھ مثبت لگ رہے ہیں اشارے دونوں طرف کی گفتگو سنتے ہوئے؟ یا دیکھیں آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ تو ان اے وے اس میں کوئی رے آف ہوپ ہے کہ کچھ گارنٹیز دیں گے، کچھ کنٹرول ہوگا اور وہ انشور کریں گے کہ ادھر سے لوگ نہ آئیں. ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہے، کچھ تو انفلٹریٹ کر کے لوگ آتے ہیں اور کچھ لوگوں کے سلیپر سیلز ادھر ہیں، چونکہ آپ کے 3-4 ملین لوگ افغان ریفیوجیز بھی ہیں، اینڈ انڈر دی گارب آف دوز ریفیوجیز ملک کے اندر بھی ایک افراتفری پھیلانے کے لیے لوگ انڈکٹ ہوئے ہیں. تو یہ جو گھس بیٹھیے ہیں ان کا بھی ایکشنز ہیں اور اس کے اوپر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہو رہا ہے. لیکن دی پوائنٹ از کہ افغانستان سے تو ہم صرف یہی چاہ رہے ہیں کہ آپ یہ گارنٹی کریں، آپ بارڈر مینیج کریں. نمبر 2 یہ کہ آپ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئر کریں اور یو ڈونٹ الاؤ یور لینڈ ٹو بی یوزڈ بائی دیز ٹی ٹی پی ایلیمنٹس. ان کے یہ جو آلریڈی ٹیررسٹ ڈکلیئرڈ ہیں تو ان کو وہاں سے اٹھائیں اور ان کو یا تو ہمارے حوالے کریں یا ان کو کافر کردار تک پہنچائیں. اچھا، جو ابھی تک رپورٹ ہوئی چیزیں بہت ڈیٹیل سے ظاہر ہے ابھی کیونکہ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس میں یہ نظر آیا کہ وہ کارروائیاں کیوں نہیں کر پا رہے ٹی ٹی پی کے خلاف، اس کا کوئی تسلی بخش جواب یا کوئی واضح کوئی انہوں نے بتایا نہیں ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ چاہیں if there is a will تو وہ کر سکتے ہیں، یا جس طرح کی انسرٹنٹی یا جس طرح کا ایک عدم استحکام افغانستان کے اندر ہے، طالبان حکومت کا اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ وہ گارنٹی دے سکیں؟ دونوں چیزوں میں کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں دونوں چیزیں ہیں. مطلب پہلی بات تو یہ ہے کہ if there is will there is way. They could negotiate with them and tell them کہ now we are no more a guerrilla force. ہماری ایک حکومت ہے and we are responsible to people in افغانستان. ان کی فوڈ آ رہی ہے، ان کی لائف لائن ہے، ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، ان کی سیکیورٹی کا ایشوز ہے. آپ پہ کوئی اٹیک باہر سے کرے گا تو کولیٹرل ڈیمیج ہوگا، تو وہ ان کو کہہ کے تو وہ کر سکتے ہیں. اگر یہ امریکہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں تو یہ ریک ٹیک جو 5-6 ہزار لوگ ہیں ان کو نہیں نکال سکتے. ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنلی یہ ویک بھی ہیں، بیکاز انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایک نمائندہ حکومت بنائیں گے 2 ایگریمنٹ کے تحت، اور اس کے اندر یہ ہزارہ ہے، ناردرن الائنس ہے، بلوچ ہیں، آپ کے پٹھان ہیں، آپ کے یہ جو حقانی گروپ ہے، دوستم کا بہت سے لوگ ہیں جن کو ان کو شامل کرنا ہے اور ان کو انہوں نے الگ رکھا ہوا ہے. تو یہ ان کی حکومت ویک ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹی ٹی پی والے بھی ہمارے خلاف ہو گئے تو ان کا جو آئی ایس خراسان اور القاعدہ کے ساتھ ٹی ٹی پی کا ہینڈ اینڈ گلو ہے. یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. یہ تھریٹ صرف پاکستان یا اس ریجن کے لیے نہیں، یہ دنیا کے لیے اور امریکہ سمیت یورپ کے لیے سب کے لیے تھریٹ ہے. تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر ہم نے ان کو تھوڑا سا ہارڈ ہینڈلنگ کی تو یہ ہمارے خلاف نہ ہو جائیں، اور یہ ان کی حکومت بھی عبوری حکومت ہے. تو اس لیے لیکن اگر ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک الیکشن کرا کے
ایک اسٹیبل حکومت بنائے. اف یو آر انٹرسٹیڈ ٹو پروموٹ یور کنٹری دین دس از نو وے کہ ایک جتھا اس کے اوپر کنٹرول میں رہے اور آپ باقی وہ جو ظاہر ہے. ہاں اور سر وہ جتھے کے ساتھ تو ظاہر ریجن میں کوئی بھی ڈیل کرے گا تو وہ ذرا کمپلیکیشن کا ایک ہوگا. سر آخری جو ایک ایشو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتی ہوں وہ ظاہر ہے پنجاب کی سیاست سے جڑا ہوا ہے, اور پنجاب میں جو بلدیاتی الیکشنز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے بار بار کہے جانے کے باوجود نہیں ہو سکے. اب ایک ایکٹ 2025 آ گیا, تو اب آپ کے خیال میں کیا پاکستان مسلم لیگ نواز پیورلی بلیو کرتی ہے مقامی حکومتیں مضبوط ہوں, یا یہ ٹال مٹول ہے جیسے بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں آپ کچھ ایم کیو ایم کو لیوریج دے رہے ہیں 140A کی صورت میں, کچھ جو ہے وہ آپ شاید الیکشنز کرانا نہیں چاہتے 2022 کے قانون کے تحت؟ دیکھیں میں تو آئی ڈونٹ نو کہ ابھی پارٹی کے اندر اس کے اوپر کیا ویو ہے اور کیسے وہ کر رہے ہیں, بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سارے صوبوں کے اندر ہمیں امپاور کرنا ہے لوکل گورنمنٹس کو, اور اونلی دین یہ ان ایڈیشن ٹو مینی ادر ایشوز آف گورننس, یہ سیکیورٹی کی ایشوز بھی آپ سوچیں کہ اگر بلدیاتی لوگ امپاور ہوں خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان کے اندر تو وہ ہمارے آئیز اینڈ ایئرز بن جاتے ہیں, اور پھر سینس آف رسپانسبلٹی ہوتا ہے, پھر پبلک پارٹیسپیشن بھی ہوتی ہے. تو میرے خیال میں پنجاب حکومت بھی کین ہے کہ وہ ایسے کرے گی. آلریڈی انہوں نے بتایا ہوا ہے, الیکشن کمیشن بھی بڑا رائٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ سارے صوبوں میں یہ ہونا چاہیے, اینڈ آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ جلدی ہو جائے اور اس پہ رائٹ لوگ آ جائیں اور وہ رسپانسبلٹی کو لے لیں. جی سر, اور جی سر یہ سر کشمیر کے ایشو پہ بھی ذرا ایک چھوٹا سا کامنٹ کرتے جائیں. کشمیر میں حکومت تبدیل ہو رہی ہے اور نون لیگ کے ساتھ پیپلز پارٹی کا ہوا ہے فارمولہ طے. اب آپ کے خیال میں رائٹ ٹائم ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 مہینے رہ گئے تھے, اس کی ضرورت نہیں تھی, بیکاز کشمیر از آلسو ویری سینسٹیو. دیکھیں آئیڈیلی یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر حکومت جو آئے اس کو اپنا ٹائم پورا کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کی فلاح کے لیے وہ پالیسیز کا تسلسل رہے. لیکن چونکہ جمہوریت ہے اور اس میں میجارٹی کی بات ہے, تو اگر ایک سٹنگ پرائم منسٹر میجارٹی کھو دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اتنا ایفیکٹو نہیں رہا. تو دیر فور خواہ وہ 8 مہینے رہتے ہوں یا 8 ہفتے رہتے ہوں, تو اس صورت کے اندر انہوں نے یہ ایکشن کر کے تو ہوپ فلی, اور پھر جو پارٹی آ سکتی ہے وہ پیچھے نہیں رکتی, بیکاز وہ آ کے پھر وہ گراؤنڈز تیار کرتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن کے لیے بھی وہ فٹ ہوں اور آگے نکل سکیں. اور آپ حکومت میں اگر ہوں تو آپ کے بیٹر چانسز ہوتے ہیں. تو دیر فور آئی تھنک یہ چینج جو ہے, آلدو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی چینجز پری میچور مرکزی حکومت میں یا کشمیر میں یا کسی صوبے میں بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن چونکہ جمہوریت کے اندر یہ الاؤڈ ہے اور اگر میجارٹی کھو دیتا ہے بندہ تو اس کو کرنا پڑتا ہے. تھینک یو ویری مچ جین صاحب, بہت شکریہ جناب, آپ نے گفتگو سنی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم صاحب کی. آج سے پروگرام کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.